बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 4। दुनिया भर की बुराइयां कर लो और फिर अल्लाह से पनाह मांग लो। चुपचाप खड़े हो जाओ, आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए वरना सारा काम बिगड़ जाएगा, रफीक ने कहा और वो खामोश हो गए। ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। कोई 10 ही मिनट के बाद अर्शिया बेगम एक मटियाले रंग के लिबास में आती हुई नजर आई। खुद राज कुंदल की निगाहें उस रास्ते पर जमी हुई थी। अर्शिया बेगम रफीक वगैरह की तरह खौफजदा नहीं थी। वो पुरएतमाद अंदाज में कदम उठाती हुई आ रही थी और कुछ लम्हों के बाद वो चिरागों के पास पहुंच गई। राज कुंदल उन्हें देखने लगा। वो चिरागों के पीछे उस जगह जहां थोड़ी देर पहले बेर बैठे हुए थे घुटनों के बल बैठ गई। किसी ने तेरा पीछा तो नहीं किया? नहीं, अच्छी तरह देख लिया था तूने। हाँ, मैं छुप कर आई हूँ, अर्शिया बेगम ने जवाब दिया। जिस जगह तू बैठी है वहीं लेट जा। अर्शिया बेगम ने उसके हुक्म की तामील की। राज कुंदल ने आहिस्ता आहिस्ता सामने रखे हुए चिरागों को फूंक मारी और उनमें से 5 चिराग बुझा दिए। छठे चिराग को उसने अपनी जगह से हटाकर एक करीब पड़ी हुई ईंट पर रखा। चिराग भी अजीबो गरीब थे। खुला इलाका था, मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, लेकिन चिराग की लो बिल्कुल सीधी लकड़ी की तरह ऊपर उठी हुई थी। हवा से उसमें जुम्बश भी पैदा नहीं हो रही थी। मध्यम सी रोशनी में राज कुंदल ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए और काला खंडर में उसकी आवाज गूंज उठी। वो मंत्र पढ़ रहा था। रफीक और उसके साथियों की जान निकली जा रही थी। कभी वो देखते कि वे आवाज बिजली सी कड़क रही है, कभी उन्हें यूं लगता जैसे तेज हवाओं की आवाजें उभर रही हैं। कभी चिराग की लो 1-1 फुट ऊंची हो जाती और फिर वापस अपनी जगह आ जाती। राज कुंदल काले श्लोक पढ़ रहा था और जमीन पर लेटी अर्शिया बेगम की आंखें बंद होती जा रही थी। कोई 2 मिनट तक ये अमल जारी रहा और उसके बाद राज कुंदल खामोश हो गया। फिर मजीद 2 मिनट तक गर्दन झुकाए बैठा रहा। उसके बाद उसने कहा, आज तुम लोग, काम हो गया है। ये अल्फाज रफीक और उसके साथियों के लिए कहे गए थे। वो आने के बाद उन्होंने राज कुंदल के इशारे पर अर्शिया बेगम को अपने बाजू में उठाया और दूर खड़ी हुई गाड़ी की जानिब ले चले जहाँ अर्शिया बेगम के कफन दफन का इंतजाम था। राज कुंदल ने कहा, 8 दिन के बाद मैं फिर तुम्हें इसी काले मंदिर में मिलूंगा। 8 दिन के बाद तुम वो कब्र खोलोगे जिसमें तुम्हें उसे जाकर दफन करना है और फिर बच्चा मेरे हवाले कर दोगे। ये अपने घर पहुंच जाएगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें जो कुछ करना है इसमें कोई खराबी ना पैदा होने पाए। बाकी काम तुम जानते हो कि तुम्हें किस तरह सर अंजाम देने हैं। ठीक है जोगी महाराज, रफीक ने कहा और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस कार तक पहुंचे जो उन्होंने काले खंडर से काफी फासले पर एक निशेब में खड़ी कर दी थी ताकि कहीं से भी उसे देखने के अमकानात बाकी न रहें। रफीक के दिल में उस वक्त अर्शिया बेगम के लिए किसी भी तरह रहम के जज्बात नहीं थे। वो सही मानों में शाहीना का गुलाम था। थोड़ी देर के बाद अर्शिया बेगम को कफन पहनाया दिया गया। बाकी काम भी की तैयारियां भी कर ली गई थी। वो लोग अर्शिया बेगम को लेकर चल पड़े। फिर उस घर तक पहुंचे जहाँ उन्होंने गहवारे वगैरह का बंदोबस्त कर रखा था। यहाँ आने के बाद रफीक और उसके साथियों की सांस में सांस आई। उसके एक साथी ने कहा, उस्ताद रफीक, 12 बज चुके हैं। कब्रिस्तानों में 12 बजे के बाद तदफीन की इजाजत होती है। देखा जाएगा यार, गोरकन को कुछ देकर काम निकालेंगे। बूंदाबांदी हो रही है, मुश्किल तो होगी मगर मुश्किल में ही काम करने में मजा आता है। चलो। इनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। 12 बजे के बाद कानूनी तौर पर तदफीन की इजाजत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गोरकन को तदफीन पर आमादा किया और झूठ सच बोलकर उसे इसके लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद वो काम मुकम्मल करने के बाद ही वापस आए थे। रफीक की हिदायत के मुताबिक उन्हें 8 दिन तक इंतजार करना था। बाबा इदरीस अली अपनी क़यामगाह में सादगी से जिंदगी गुजारते थे। बस यादें इलाही थी और किसी का कोई छोटा मोटा काम निकल आया तो कभी इसे गुरेज न करते, किसी से कुछ तलब न करते। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल हो जाता वहीं जिंदगी गुजारने का जरिया रहता। बहुत से ऐसे मामलात उनके इल्म में आते रहते थे जिनमें लोगों की उलझनें छुपी हुआ करती। अगर बात उनके बस की होती तो वो हाजितमंदों की मदद कर दिया करते। बहरहाल उस वक्त भी वो अपने खुजरे में बैठे कोई वजीफा पढ़ रहे थे।
کہ انہیں محسوس آٹو کا احساس ہوا اور ایک مدھم آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عالیجا، آؤ سب خیریت ہے نا؟ خیریت نہیں محترم بزرگ، کچھ مشکلات پیش آ گئی ہیں۔ اوہو، بتاؤ بتاؤ، بیٹھ جاؤ، بزرگ نے کہا، پھر بولے، کیا مشکلات ہیں؟ کوتاہی کا مرتکب ہوا ہوں، کچھ ذمہ داریاں آپ نے میرے سپرد کی تھی، انہیں اچھے انداز میں پورا نہیں کر سکا۔ تفصیل بتاؤ۔ وہ مظلوم خاتون جو بے گناہ تھی، انہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک بھی لمحہ نہیں ملا، بس تقدیر کے ہاتھوں گردش میں رہی۔ میں عرشیہ بیگم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، آگے بتاؤ۔ آپ سے مایوس ہو کر اس مکار خاتون نے ایک ہندو جوگی کا سہارا لیا۔ یہ ہندو جوگی شاپور نامی ایک قصبے کی آبادی سے کچھ دور اپنا مٹھ بنائے ہوئے ہے اور وہاں شیطانی کاموں کو فروغ دے رہا ہے۔ اس کا سفلی علم انسانوں کے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ اس عورت نے اپنے خادم خاص کے ذریعے راج کنڈل کو طلب کیا، اور راج کنڈل کسی مالی لالچ کے لیے نہیں بلکہ اپنی شیطانی طاقت میں۔ انہوں نے اپنی گاڑی قبرستان سے کافی دور کھڑی کی تھی۔ گرتے پڑتے وہ گاڑی تک پہنچے اور پھر سخاوت خان بڑی ہمت کر کے گاڑی چلاتا ہوا کالا گنڈ کے علاقے میں پہنچی گیا۔ گاڑی سیدھا نشیب میں کھڑی کر کے وہ نیچے اترے اور کھنڈر کی طرف چل پڑے، جہاں راج گندل اور رفیق چراغ روشن کیے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سخاوت خان اور اس کے ساتھیوں کو دور سے دیکھ لیا گیا۔ راج گندل چونک کر بولا، یہ کیا؟ یہ تو خالی ہاتھ ہیں، ممکن ہے لاش گاڑی میں چھوڑ دی ہو۔ سخاوت خان ان کے قریب پہنچا تو رفیق نے بے چینی سے کہا، کیا ہوا، کہاں ہے وہ؟ اور رفیق بھائی، ہم اپنا کام نہیں کر سکے۔ کیا؟ یکایک رفیق اور راج گندل کی دھارتی ہوئی آوازیں ابھری تھی۔ ہاں جی، وہ قبرستان ہے، وہاں کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ہم نے قبر بھی کھود لی، سلے بھی ہٹا لی، قبر میں عورت بھی موجود تھی اور اس کے برابر ایک بچی بھی۔ ہم لوگ ابھی انہیں باہر نکالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہاں سانپ پھکارنے لگے، اور جی ہم روشنی میں اس طرح نہا گئے جیسے سرچ لائٹ کے دائرے میں آ گئے ہوں۔ سانپوں کی پھنکاریں اس قدر خوفناک تھی رفیق بھائی کہ ہماری جان نکل گئی، اور اس کے بعد ہم وہاں نہیں رک سکے۔ صاف ظاہر ہے کہ پر اسرار روحیں ہمیں وہ کام نہیں کرنے دینا چاہتی جو ہم کر رہے تھے۔ ہم نہیں رکے رفیق بھائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کن بزدلوں کو بیچا تھا تو نے اس کام کے لیے؟ تو جانتا ہے کہ یہ میرے جیون کا سب سے بڑا کام تھا۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو میں کبھی مہا شکتی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ میں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا، مگر تم نے کام بگاڑ دیا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تجھے، کوڑی کر دوں گا، پاگل کر دوں گا۔ اب تو خود جا اور یہ کام کر کے آ، اور یہ سمجھ لے کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میں تیرا جیون ختم کر دوں گا۔ تو خارج شدہ کتے کی طرح سڑکوں پر پڑا رہے گا۔ فنا کر دوں گا تم سب کو۔ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں جوگی مہاراج، اسے بھول جائیں۔ آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ تو پاگل کا بچہ ہے، میں تجھ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا دھرم اور ہے۔ کالے دھرم والے مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہیں جا سکتے۔ روحیں ان کا راستہ روکتی ہیں، انہیں بسم کر دیتی ہیں اور ان کا سارا علم چھین لیتی ہیں۔ ایسے پوتر قبرستانوں میں ہم نہیں جا سکتے جہاں پاک روحیں ہوتی ہیں۔ ہم ہیں مہا کالی کے پجاری، اگر وہاں جا سکتے تو نہ جانے اب تک کتنی بار اپنا کام پورا کر چکے ہوتے۔ سن، رفیق ہے تیرا نام، اچھی طرح سن لے، تجھے یہ کام کر کے ہمارے استھان پہنچنا ہے۔ عورت ملے نہ ملے، وہ بچی ہمیں مل جانی چاہیے، اور اگر وہ بچی ہمیں نہ ملی تو یہ سمجھ لے کہ تیرے لیے بالکل بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں تجھے جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ سادھو شدید غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہاں جلتے ہوئے چراغ بجھا کر اپنی جھولی میں ڈالے۔ کہیں سے ایک ڈنڈا اس کے ہاتھوں میں آیا، اس نے ڈنڈا زور سے زمین پر مارا اور آخری بار رفیق کو گھورتا ہوا بولا، کرنا ہے تجھے، کرنا ہے تجھے، یہ کام کرنا ہے، سمجھا؟ پھر وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رفیق پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ تو الٹی آنتے گلے پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد راج کنڈل نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ رفیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ پریشان کھڑا تھا۔ سخاوت خان نے کہا، یقین کرو استاد رفیق، یہ سارا معاملہ شروع ہی سے غلط ہو رہا ہے۔ تم نے ان بابا جی کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہمیں سونپی اور نظر نہ آنے والی طاقتوں نے ہماری دھلائی کر دی۔ ارے باپ رے باپ، وہ وقت یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استاد رفیق، تمہیں خدا کا واسطہ ہم سے ہر کام کروا لو، مگر ایسے کام مت کرواؤ۔ ابھی بکواس کر رہے ہو تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گیا؟ خود میری زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ میں نے تو شاہینہ بیگم کے لیے یہ سب کچھ کیا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح مصیبت گرفتار ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں، میری مدد کرو ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ وفاداری اچھی چیز ہے، مگر جان کی بازی لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ رفیق بھائی، ہم نے ہمیشہ تمہارے لیے آگے بڑھ کر کام کیا، پر تم یقین کرو
مانتا ہوں کب انکار کیا ہے، اس بات سے میں نے بھائیوں آؤ ایک دفعہ اور کوشش کر لیتے ہیں، بات بن گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سوچیں گے کہ اب کیا کیا جائے، رفیق نے کہا، اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی جانب چل پڑے۔ فاصلہ بے شک تھا لیکن زیادہ نہیں تھا کہ قبرستان تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت ہوتا۔ رات کافی بیت چکی تھی، انہوں نے گاڑی قبرستان کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی۔ رفیق نے محسوس کیا کہ سخاوت اور اس کے ساتھی تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ وہ خود بھی دل میں شدید خوف محسوس کر رہا تھا، مگر پھر اسے ہمت کرنا پڑی۔ رفیق گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر دیوار کے دوسری جانب جھانکنے لگا، لیکن فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اس قبر کے قریب کوئی کالی کالی خوفناک شے گردش کر رہی ہے، اور پھر وہ سرخ روشنیاں چمکی اور ان کا رخ رفیق کی جانب ہو گیا۔ سرخ لکیریں رفیق کے کندھوں سے ٹکرائی اور اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دے دیا ہو۔ وہ گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ پھرتی سے نیچے اتر کر گاڑی میں آ بیٹھا اور اس نے گٹے گٹے لہجے میں سخاوت خان سے کہا، جلدی گاڑی چلاؤ۔ سخاوت خان نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی اور بولا، کیا ہوا استاد رفیق، تم نیچے کیسے گر پڑے؟ پاؤں پھسل گیا تھا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس وقت قبرستان میں داخل ہونا مناسب نہیں، دن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ جی استاد رفیق، جیسا تم پسند کرو۔ ایسا کرتے ہیں 2-3 دن رک جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ کریں گے۔ بہرحال رفیق اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کھیل بگڑ گیا ہے اور وفاداری گلے پڑ گئی ہے۔ گلاب خان کے گھر میں تو ان دنوں عید منائی جا رہی تھی۔ ننھا سا حسین وجود سب کے لیے باعث دلچسپی تھا۔ بچی نمایاں خصوصیات کی حامل تھی، حالانکہ اس روشنی چند روز کی تھی، لیکن اس کے چہرے کے نقوش میں بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ ہر چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہوتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اپنی ضرورتوں کے بارے میں اظہار کرتی اور یہ اظہار اس کی آنکھوں سے ہوتا تھا۔ گھر والے معصوم صفتیں، وہ بہت سی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن شہباز چونکہ تعلیم یافتہ تھا اور باہر کی دنیا نے اسے جو ذہانت بخشی تھی وہ بھی اس کی معاون تھی۔ وہ بچی کے چہرے کے نقوش کو دیکھتا اور حیرت میں ڈوب جاتا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بچی کی اس دنیا میں آمد ایک ناقابل یقین حیثیت رکھتی تھی۔ سادہ لوگ ماں باپ سے تو وہ بحث نہیں کر سکا تھا، لیکن اپنے طور پر بہت سی باتیں سوچتا رہتا تھا اور خاص طور پر اس لڑکی کا تجزیہ کرتا تھا جس کی عمر چند یوم تھی، لیکن جس کی حرکات عام نہ تھی۔ ادھر منیزہ دیوانہ وار اس پر فدا تھی۔ نوجوان اور نوخیز لڑکی کے لیے یہ کھلونا بڑی حیثیت کا حامل تھا۔ گلاب خان بس ایک ہی بات کہتا تھا، خدا کی قدرت ہے بابا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جب اس کا دیا ہوا تحفہ ہمارے ہاتھوں میں ہے تو پھر بلا فضول باتوں پر کیا غور کرنا۔ بس اسے دنیا میں آنا تھا تو آ گئی، اللہ نے ایک اور ذمہ داری میرے سپرد کر دی ہے۔ پھر اس دن ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ منیزہ اندر کمرے میں گئی، بچی بستر پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس طرح ایک طرف آنکھیں گھمائی دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے مخاطب ہو، اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ حیرتناک بات اس بچے کے سرہانے رکھی ہوئی انتہائی خوبصورت اشیاء تھی، جن میں مختلف سائز کے فیڈر، بہت سے کھلانے اور بہت ہی خوبصورت کپڑوں کا ایک بنڈل تھا۔ منیزہ کو زیادہ سینا پرونا نہیں آتا تھا، پھر بھی اس نے بھائی سے کچھ کپڑے منگوا کر بچی کے لیے الٹی سیدھی فراقیں سی دی تھی۔ البتہ اس نے شہباز سے فرمائش کی تھی کہ وہ شہر کی بڑی دکانوں سے بچی کے لیے چیزیں خرید کر لائے اور انہیں یہاں پہنچا دے۔ شہباز نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت منیزہ نے جو یہ باتیں چیزیں دیکھی تو خوشی سے سرشار ہو گئی۔ وہ بھاگی بھاگی جیرا کے پاس پہنچی اور کھلکھلاتی ہوئی بولی، اماں یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، بھائی لائے ہوں گے۔ کون سی چیزیں؟ ماں نے کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، کپڑوں کے ڈھیر اور کھلونے بھی ہیں، اور وہ دودھ پلانے والے برتن بھی، میں نے سامنے والی بیگم صاحب کے ہاں دیکھے تھے۔ ان کی کوئی رشتہ دار آئی تھی، اماں دیکھنے کے قابل چیزیں تھی ان کے پاس بھی، لیکن یہ تو اس سے بھی اچھی ہیں۔ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہے، چل مجھے دکھا ذرا، ماں نے کہا، اور پھر وہ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہباز نے تو مجھے بتایا بھی نہیں، پر لے آیا ہوگا۔ شہباز باپ کے ساتھ باہر قبروں پر کام کر رہا تھا۔ ایک دن کے بعد اس کی واپسی تھی اور باپ کی ذمہ داری کو کم کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ مصروف تھا۔ جب وہ دوپہر کا کھانا کھانے آیا تو منیزہ نے کہا، بھائی بہت پیسوں کی آئی ہوں گی یہ چیزیں۔ شہباز نے کچھ نہ سمجھ کر اسے دیکھا تو منیزہ بولی، وہی چیزیں جو تم بچی کے لیے لائے ہو۔ کیا لایا ہوں میں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تم نہیں لائے؟ ابا پھر تم لائے تھے یا بیگم صاحب نے دی تھی؟ یہ سب کہاں سے آیا؟ ارے کیا بکی جا رہی ہے، کچھ سمجھا تو صحیح، میں لاتی ہوں اٹھا کر، اور وہ ساری چیزیں لے کر آئی۔ شہباز نے سب کچھ دیکھا اور بولا، یہ کہاں سے آیا؟ کیوں ڈرا رہے ہو مجھے بھیا، یہ سب اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ کیا؟ شہباز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بہرحال اس بات کی تحقیق نہ ہو سکی
کہ یہ چیزیں اس کے پاس کہاں سے آئی۔ گلاب خان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، مالک کی دین ہے بیٹا، وہ پتھر میں بھی کپڑے کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، جو کچھ وہ دے رہا ہے اسے وہی جانتا ہے۔ پر ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں، یہ ہے کوئی اللہ والی، بڑا کام کرنا ہوگا اسے اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہوا اس کی ماں کے ساتھ، پر اللہ میاں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ گلاب خان کا ایمان اپنی جگہ پختہ تھا، لیکن پڑھا لکھا بیٹا بڑے عجیب سے انداز میں سوچ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سوچ کا کوئی حل نہیں نکلا تھا۔ سب نے اس انوکھے واقعے کو نظر انداز کیا، لیکن شہباز ایک بے چینی دل میں لیے ہوئے تھا۔ رات بھر کی سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اقبال رات کے کسی حصے میں واپس پہنچ گیا تھا، دوسری صبح انہیں شہر جانا تھا۔ صبح ہی اس نے شہباز سے ملاقات کی۔ معاف کرنا دوست، وہاں کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا، اس پر یہاں تمہارے ساتھ تو کچھ موقع ہی نہ ملا۔ چل رہے ہو نا آج؟ ہاں، ہمیں رات کو اپنی ڈیوٹی پر چلے جانا ہے، ڈاکٹر الیاس چھٹی پر جائیں گے، چنانچہ ہماری وہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ کہو کیسا وقت گزرا یہاں؟ ایسا کہ تم سنو گے تو ششدر رہ جاؤ گے۔ اچھا، کہ تمہارے ابا نے بھی تمہارے لیے کوئی لڑکی تلاش کر لی؟ یقیناً کسی اللہ بخش یا خیر خاں کی بیٹی ہوگی۔ نہیں، خدا کا شکر ہے، میں ابھی خیریت سے ہوں، تم سناؤ۔ یار لڑکی تو اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، پر وہ لوگ ذرا جلدی شادی کے موڈ میں ہیں۔ ماں باپ ملک سے باہر رہتے ہیں، لڑکی یہاں اپنے بہن بہنوئی کے پاس ہے۔ بہرحال میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا، ہم تو ابھی اپنی مشکلوں کا شکار ہیں۔ شادی وغیرہ کے چکر میں پڑنے کے بعد یوں سمجھ لو تعلیمی عمل کا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ تم کون سی ہنگامہ ہیزی کا اظہار کر رہے تھے؟ بتاؤں گا تمہیں، تفصیل سے بتاؤں گا، معمولی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کس وقت نکلنا ہے؟ 12 بجے۔ ٹھیک ہے، وہاں جا کر بھی معاملات سنبھالنے ہیں، اقبال شاہ نے کہا، اور اس کے بعد اپنے گھر واپس چلا گیا۔ رفیق خود بھی بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا تھا، بس دوسروں کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف اسے شاہینہ کو بھی اطمینان دلانا ضروری تھا۔ اتنے دن وہ شاہینہ سے دور رہا تھا، اس نے نوکرانی کے ذریعے خبر بھجوا دی کہ اسی سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ اس کا قیام صحاوت خان کی گھر پر تھا، جو اس کا دوست بھی تھا اور اس کے لیے کام بھی کرتا تھا۔ اس بات کے بعد اس نے قبرستان کا رخ نہیں کیا تھا اور دن رات سوچ میں ڈوبا رہتا کہ کیا کرے۔ اس وقت بھی وہ صحاوت کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ صحاوت خان نے کہا، میری مانو رفیق بھائی، تم اس چکر سے نکل لو۔ یار میں نے بھی کئی بار یہ بات سوچی، پر ایک بات مارے ڈالتی ہے۔ وہ کیا؟ یار دادا اور دادی اور اس کے باپ اماں ابا بھی شاہینہ بیگم کے میکے میں نوکری کرتے رہے ہیں۔ اماں نے دودھ اس شرط پر بخشا تھا کہ رفیق اس خاندان کے نمک خوار رہنا اور نمک حلالی مت کرنا۔ اس خاندان کے مفاد کے لیے 1000 زندگیاں بھی قربان ہو جائیں تو کبھی اس سے گریز مت کرنا۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ اماں جان کی پرواہ نہیں کروں گا ان لوگوں کے لیے۔ اماں بڑی پیاری تھی مجھے، جب بھی سوچتا ہوں کہ جب سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلوں تو اماں کی تصویر سامنے آتی ہے اور میری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اماں کے سوا میں نے شاید آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی۔ شاہینہ بیگم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوکن کے جلاپے میں چل رہی تھی۔ مجھے زیادہ تجربہ نہیں، پر ایک بات جانتا ہوں کہ عورتیں ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہیں، سوکن برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ اگر کسی طرف سے کوئی کام نہ بنا تو چاہے پھانسی پر چڑھنا پڑے، عرشیہ بیگم کو خود قتل کر دوں گا۔ صحاوت خان بے بسی سے اسے دیکھنے لگا تھا، پھر اس نے کہا، رفیق بھائی دیکھو، اللہ کی طاقت سے ٹکر لینا تو مشکل کام ہے۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہماری تو جان نکل گئی ہے، باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صحاوت خان تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، پر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب تو مصیبت گلے پڑ گئی ہے، تمہیں یاد نہیں جوگی بابا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ بڑا ہی خطرناک آدمی ہے، اس سے پنگا لینا بڑا مشکل کام ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح ایک بار پھر وہ قبر کھود کر اس میں سے بچی نکال لی جائے۔ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ قبر میں ہے اور جیتی جاگتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے وہاں سے بھاگنے کے بعد قبر کا کیا حال ہوا ہو۔ ہاں یہ تو ہے، رفیق نے کہا، پر اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بچی زندہ ملے یا مردہ یہ ہمارا کام تو نہیں۔ ہم تو اسی بات پر حیران ہے کہ آخر قبر میں بچی پیدا کیسے ہوئی، اور چلو پیدا بھی ہو گئی تو بند قبر میں اسے سانس کہاں سے ملی ہوگی۔ انہی ساری باتوں کو سوچ کر کہتا ہوں رفیق بھائی کی سب شیطانی چکر ہے، اور تم دیکھنا کہ ہم سب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ پھنس جائیں گے نہیں، صحاوت خان پھنس چکے ہیں، اور اب اس وقت تک گلو خلاصی مشکل ہے جب تک کہ اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھ جائے۔ یار ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے۔ کیا؟ ایسا کرتے ہیں قبرستان میں فاتحہ پڑھنے چلتے ہیں، اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم 2 بندے چلتے ہیں، بس تھوڑے سے خار پھول لے لیں گے، اس قبر کے آس پاس کسی قبر پر ڈال دیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے۔
اس طرح ہمیں قبر کا جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا، پھر سوچیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، سخاوت خان نے کہا۔ اسی دوپہر وہ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے جب وہ گیٹ سے داخل ہو رہے تھے تو جنازہ بھی تدفین کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی چل پڑے۔ دونوں نے سفید کپڑے پہنے تھے اور ٹوپیاں لگائی ہوئی تھی، ساتھ ہی پھول بھی ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ گورگن اس وقت اس جنازے کی تدفین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ قبروں پر تھوڑے تھوڑے پھول ڈالتے ہوئے اس قبر تک پہنچے۔ یہاں پہنچ کر نہ جانے کیوں ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شاید یہ گزری راتوں کا تصور تھا یا پھر قبر کے آس پاس کوئی ایسی غیر مرئی قوت ہزار آنکھوں سے ان کی نگرانی کر رہی تھی۔ انہوں نے آس پاس کی قبروں پر پھول ڈالنے کے بعد اس قبر پر بھی پھول ڈالے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ قبر بالکل صحیح حالت میں تھی۔ گورکن نے اس کھلی ہوئی قبر کو ٹھیک کر دیا۔ وہ قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ اس وقت کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ کافی فاصلے پر انہوں نے گورکن کی رہائش گاہ دیکھی۔ اس کی رہائش گاہ قبر سے کافی دور تھی۔ تمام تر جائزہ لینے کے بعد رفیق نے گردن ہلائی اور بولا، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب میں کام کر لوں گا، مگر ٹائم لگے گا، آؤ چلیں۔ وہ قبرستان سے باہر نکل آئے۔ سخاوت خان نے کہا، ویسے تو کوئی بات نہیں، مگر رات کو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے۔ ادھر رات ہی کو روحیں بھٹکتی ہیں، کام کرو تو دن میں کرو۔ رفیق نے کوئی جواب نہ دیا۔ سخاوت خان کے گھر پہنچ کر اس نے کہا، شاہینہ بیگم سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں۔ میرا خیال ہے آج ذرا ان سے مل لوں۔ سخاوت خان کو مختلف ہدایات دینے کے بعد رفیق شاہینہ بیگم کی حویلی چل پڑا۔ شاہینہ بیگم اسے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ میں تو سمجھی کہ تو کہیں غرق ہو گیا، ڈوب مرا کہیں جا کر۔ تو نے اپنے مرنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ رفیق ہنسنے لگا، پھر بولا، بیگم جی مرتا تو اطلاع دیتا نا، آپ کی وفاداری تو مجھے مرنے بھی نہیں دے گی۔ دیکھو رفیق، میرا جی مت جلا، ایسی باتیں مت کیا کر۔ بیگم صاحب آپ یقین کریں، قسم لے لیں، ایک منٹ بھی آپ کی طرف سے غافل رہ کر گزرا ہو۔ آپ کی مشکل کے حل کے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہوں، جوگی بابا کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ عرشیہ بیگم کا اب کوئی پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو ادھر کی کوئی خبر نہیں ملی؟ ارے سارے کے سارے نمک حرام ہے، کسے پڑی ہے کہ لکڑ موڑ بنگلے کے حالات مجھ تک پہنچائے؟ تیرے سوا اور کوئی وہاں جاتا بھی تو نہیں، بس میرے سینے پر سانپ لوٹے رہتے ہیں۔ میں ادھر کے حالات معلوم کر کے آتا ہوں۔ ویسے بھی میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ عرشیہ بیگم مر چکی ہے اور میں نے خود انہیں قبرستان میں دفن کیا۔ کیا؟ جو سادھو بابا نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا؟ ہاں جی، آپ نے تو مجھے برا بھلا کہہ دیا، پر میں باہر نکل کر یہی سب کچھ کرتا رہا ہوں۔ تجھے میری قسم سچ بتا، عرشیہ مر گئی؟ ہاں جی بالکل مر گئی، اور ہم لوگ جوگی بابا کے حکم پر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چکر کیا چلا ہوا ہے؟ تو بتائے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تب رفیق نے ساری کہانی شاہینہ بیگم کو سنائی۔ شاہینہ کا منہ حیرت سے پھٹے کا پھٹا رہ گیا۔ وہ بہت دیر تک منہ پھاڑے رفیق کو دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ تو بڑا لمبا جادو کا چکر چل رہا ہے، آپ کے لیے سب کچھ کرنا پڑا بیگم صاحبہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ رات کو بڑے بڑے بھیانک خواب دیکھتی رہتی ہوں اور بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی ہوں۔ کبھی دیکھتی ہوں کہ میں ایک سنسان صحرا میں چلی جا رہی ہوں۔ کافی فاصلے پر جانے کے بعد مجھے ایک مندر نظر آتا ہے، میرا لباس بدل جاتا ہے اور میں ہندو عورتوں جیسا لباس پہن کر اس مندر میں داخل ہوتی ہوں۔ وہاں ایک تہخانے میں اترتی ہوں جہاں کالے رنگ کی ایک بھیانک مورتی نظر آتی ہے۔ بس میں اس مورتی کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتی ہوں اور سر جھکا لیتی ہوں۔ یہ خواب مجھے 4-5 دفعہ نظر آ چکا۔ بیگم صاحبہ، سفلی علم کے چکر میں پڑھ کر ایمان تو کھونا ہی پڑتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے بیگم صاحبہ آپ کی وفاداری میں کیا۔ جوگی بابا بہت خطرناک آدمی ہے، دیکھے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جا ذرا لکڑ موڑ کے حالات معلوم کر۔ ٹھیک ہے جی، آج ہی چلا جاتا ہوں۔ لکڑ موڑ کے حالات یہ تھے کہ 2 دن پہلے چودھری شاہنواز واپس آئے تھے اور سیدھے لکڑ موڑ والے بنگلے پہنچے تھے۔ لکڑ موڑ بنگلے پر ایک افراتفری طاری تھی۔ سب وحشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بنگلے کے نگراں حمید خان سے صورتحال معلوم کی تو اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آج 11 دن ہو گئے عرشیہ بیگم گھر سے غائب ہیں۔ چودھری شاہنواز پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ صاحب جی آپ ایک بات کا یقین کریں، جو ذمہ داری آپ نے ہمارے سپرد کی اس میں مجال ہے کہ ہم نے ایک لمحے غفلت برتی ہو۔ صاحب جی ہم پوری طرح بنگلے کی نگرانی کرتے تھے۔ جس دن چھوٹی بیگم غائب ہوئی اس دن بھی ہم سب مستعد تھے۔ ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف سے باہر نکلی اور کہاں گئی۔ صاحب جی ایک بات اور ہمیں پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ جس رات وہ غائب ہوئی اس دن صبح کو ایک فقیر آیا تھا جو بڑی بھیانک شکل و صورت کا مالک تھا اور عجیب و غریب سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ دروازے پر آ کر اس نے صدا لگائی تو چھوٹی بیگم صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔
اس نے کہا کہ اسے چھوٹی بیگم صاحبہ سے ملنا ہے۔ صاحب جی ہم نے اسے بیگم صاحبہ کے سامنے پہنچایا۔ بیگم صاحبہ نے اسے تھوڑی باتیں کی، پھر اسے پیسے دیے، لیکن صاحب جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فقیر نے پیسے نوکروں میں بانٹ دیے اور کہنے لگا کہ وہ صرف چودھری صاحب کی دنیا میں آنے والی اولاد کے لیے دعا کرنے آیا ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ بس صاحب جی اسی رات وہ میرا مطلب ہے چھوٹی بیگم صاحبہ گھر سے غائب ہوئی اور ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا پر اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ خدا تمہیں غارت کرے، تم نے میری دنیا برباد کر دی۔ ارے بدبختو، نکلو، جاؤ تلاش کرو، ارشیا کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں صاحب اولاد ہونے والا تھا، تم نے مجھ سے میرا وارث چھین لیا۔ چودھری شاہنواز زاروں کی طرح رونے لگا۔ حمید خان سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ چودھری شاہنواز نے پھر کہا، میری صورت دیکھ رہے ہو، مرو، جا کر تلاش کرو اسے، تلاش کرو حمید خان۔ آخر میں نے تمہاری ذمہ داری پر سب کچھ چھوڑا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قدر لاپرواہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس طرح چھوڑ دیتا ارشیا کو؟ ارے بدبختو، ساری عمر گنوانے کے بعد تو مجھے یہ خوشخبری ملی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے میری وہ خوشی چھین لی، اب بتاؤ میں کیا کروں گا؟ صاحب جی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہم نے، آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، ورنہ آپ کو فوراً ہی اطلاع دی جاتی۔ چپا چپا چھان مارا، اور سچی بات ہے، برا نہ مانے صاحب جی، تو ہم نے خفیہ طور پر حویلی میں بھی معلومات حاصل کی کہ کہیں چھوٹی بیگم صاحبہ ادھر تو نہیں پہنچی، مگر کہیں سے کوئی نام و پتہ نہیں ملا۔ صاحب جی ہم خود پریشان ہیں۔ تو کیا صبر کر لوں میں ارشیا کو، اپنی اولاد کو صبر کر لوں کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ان برے حالات کے باوجود چودھری شاہنواز نے شاہینہ بیگم کی جانب رخ نہیں کیا، لیکن دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ اس فقیر کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے، اور انہوں نے حمیدہ خان کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ صرف ارشیا بیگم کو ہی نہیں بلکہ گھوم پھر کر اس فقیر کو بھی تلاش کیا جائے۔ شہباز نے اقبال کو پوری تفصیل بتائی اور اقبال دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، ناممکن بات ہے، طب کی تاریخ میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی وجود آکسیجن کے بغیر کچھ لمحوں کے لیے بھی زندہ رہ سکا ہو۔ اور پھر نمود کا عمل بھی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک مردہ جسم سے آپریشن کے ذریعے، اور وہ بھی کچھ دیر بعد ولادت کرائی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ جنم لینے والی ہستی زندگی پالے۔ اگر اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد آکسیجن مل جائے تب تو اس میں زندگی کے آثار دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے ماں کی موت کے ساتھ ہی اس کے شکم میں پرورش پانے والا وجود لمحوں میں دم توڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے آکسیجن کے منتقل ہونے کا عمل ختم ہوتا ہے، مگر تم کہتے ہو کہ 7-8 دن کے بعد وہ قبر کھودی گئی تھی، یا مجھے یہ ایک ناقابل یقین سی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں بھی کسی اور کی زبانی یہ کہانی سنتا تو مجھے یقین نہ آتا، مگر اب اس بات کو کیا کہو گے کہ وہ نوزائیدہ بچی میرے گھر میں پرورش پا رہی ہے۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں اقبال، اس میں کچھ پراسرار حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو ماورائے عقل ہیں۔ مثلاً اس رات وہ قبر کھودنے والے کون تھے، یا اس عورت کی تدفین کرانے والے کون تھے جنہوں نے اپنے پتے تک غلط لکھوائے، اور اس کے بعد دوبارہ قبر کیوں کھودی جا رہی تھی؟ پھر ایک تیز روشنی نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیوں کر دیا؟ اس کے علاوہ تمہیں ایک اور بات بتاؤں، اس بچی کے سرہانے بچوں کے استعمال کی بے شمار چیزیں دستیاب ہوئی، جدید ترین لباس، بہت سی عمدہ قسم کے دودھ پلانے والے فیڈرز جو مختلف اقسام کے تھے، دودھ کے ڈبے، وہ تمام چیزیں جو بچوں کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی لوشن، پاؤڈر وغیرہ بھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے باقاعدہ ایک بچے کی ولادت کا انتظار کیا۔ اس کے بعد وہ اشیاء ہم تک پہنچا دی ہوں، لیکن یقین کرو پہنچانے والے کا نام و نشان نہیں ملا۔ یار قبرستان میں رہ کر تمہارے دماغ میں اس طرح کی کہانیاں بیدار ہونے لگی ہیں۔ اس سے بچو شہباز، ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم بلا ایسی پراسرار کہانیوں پر۔ یار کمال کرتے ہو، جو مجھ پر بیت چکی ہے وہ سنا رہا ہوں اور تم اسے کہانی قرار دے رہے ہو۔ تب پھر اس سلسلے میں ڈاکٹر حارث سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ خدا کی قسم تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں تم سے یہی کہنے والا تھا کہ ڈاکٹر حارث سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ انتہائی زیرک انسان ہیں اور ہر طرح کے معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں، پھر مذہبی آدمی بھی ہیں، اس لیے ان تمام واقعات کی مناسب توجیہ کر سکیں گے۔ لیکن سوچ لو، ڈاکٹر حارث کو ساری تفصیلات بتانا ہوں گی، اس کے پروف دینا ہوں گے۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہی میں انہیں بھی بتاؤں گا، اور پروف کے طور پر وہ بچی ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں دکھا دوں گا۔ کیا نام رکھا تم لوگوں نے بچی کا؟ نام تو ابھی تک کوئی نہیں رکھا، ویسے میرے باپ نے اس کے کان میں اذان کہہ دی، پتہ نہیں منیزہ اس کا کیا نام رکھے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، اقبال نے کہا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر حارث کی جانب چل پڑے، جو ان کے پروفیسر اور ایک دیندار انسان تھے۔ اسی ہاسپٹل میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، جس میں یہ دونوں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔
ڈاکٹر حارث ان لوگوں سے تفصیل سننے کے بعد دنگ رہ گئے. انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا. یہ عجیب و غریب کہانی سن کر ان کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے. وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں ان سے غلط بیانی تو نہیں کی جا رہی. پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر بے اعتبار سی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور بولے، دیکھو بچوں، تم خود بھی سمجھدار ہو. ماں اور بچے کے درمیان تو ویسے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر ایک عمل ان کے درمیان رہتا ہے، خاص طور سے ولادت سے پہلے اور اس دوران کسی حادثے یا کسی بنیاد پر خدا نہ خواستہ ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ چند لمحوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. انہیں لمحوں میں اگر آپریشن کر لیا جائے تو اس کی زندگی کے امکان ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا وقت بھی گزر جائے تو ایسا نہیں ہوتا. تم لوگوں نے کہانی میں رنگ آمیزی کی ہے، یعنی اس کو پر اسراریت کا رنگ دے دیا ہے. میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بے شمار ایسی مافوق الفطرت اور مافوق العقل واقعات اس کائنات میں رونما ہوتے رہتے ہیں جن کی انسانی ذہن توجیہ نہیں کرنے پاتا. لیکن بہرحال قدرت کے عمل سے کس کو انکار ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی طلسمی عمل کار فرما ہو، لیکن طبی طور پر یہ واقعہ انتہائی عجیب و غریب نوعیت کا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز کہتے ہیں کہ وہ بچی ان کے گھر میں محفوظ ہے. بے شک وہ میرے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے، لیکن پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح وہ قبر کھول کر میں اس انسانی جسم کا تجزیہ کروں جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے. میرے لیے یہ ایک انتہائی انوکھی تحقیق ہوگی. شہباز، تم اور اقبال دونوں میرے ساتھ اپنے گھر چلو گے. جو واقعات تم نے مجھے سنائے ان کی روشنی میں یہ اندازہ مجھے ہو چکا ہے کہ وہ لاوارث لاش ہے. بے شک تم لوگوں کے کہنے کے مطابق کچھ لوگوں نے رات کی تاریکی میں وہ قبر کھولنے کی کوشش کی اور کسی کی مدافعت پر وہ ناکام ہو کر بھاگ گئے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے والد کے تعاون سے مجھے کچھ دنوں کے لیے وہ انسانی جسم مل جائے. ویسے بھی تم جانتے ہو کہ ہم اپنے تجربات کے لیے اجسام حاصل کرتے ہیں. خیر، ہمارے ہاسپٹل میں اس کا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن بعض پرائیویٹ ادارے جرائم پیشہ افراد کو رقومات ادا کر کے قبرستان سے ایسے جسم چوری کرواتے ہیں اور وہ چوری کر کے اس طرح کے اجسام لے آتے ہیں. میں نے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ اس قبر کو کھودنے کی وجہ کچھ ایسی ہی تو نہیں، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا. یہ تجربہ میری زندگی کا انوکھا ترین تجربہ ہوگا. تم لوگ براہ کرم میری مدد کرو. کیوں شہباز، کیا تم اپنے والد کو اس کے لیے تیار کر سکتے ہو؟ میرے والد بہت اصول پرست انسان ہیں. قبرستان میں دفن وجود انہیں بہت عزیز ہے. پھر بھی میں کوشش کر سکتا ہوں. تمہیں یہ کوشش ضرور کرنا ہوگی. تم نے میرے اندر آتش شوق بھڑکا دی. میں اس لاش پر تجربہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ڈاکٹر حارث نے خصوصی طور پر انتظامات کیے. اقبال اور شہباز کو لے کر وہ شہباز کے شہر پہنچ گئے. منصوبے کے مطابق انہوں نے بڑی ایمبولینس قبرستان کے کچھ فاصلے پر کھڑی کی. پھر شہباز قبرستان میں داخل ہوا. گلاب خان گھر کے باہر ہی تھا. شہباز کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا. ہے تو ہے شہباز، تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہوں ابا، اندر آ. ابا، ایک ضروری کام سے آیا ہوں، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی. بول بیٹا. میں تو سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے تو اتنی جلدی واپس آیا. ہاں ابا، میرے ساتھ پروفیسر حارث اور اقبال بھی آئے ہیں. ہمیں فوراً واپس بھی جانا ہے. تو انہیں بلا لے. کیا تو نے انہیں اپنی اصلیت نہیں بتائی؟ انہیں اپنے گھر لاتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ابا، مجھے اپنی اصلیت پر فخر ہے کہ میں ایک محنت کش کا بیٹا ہوں. پھر کیا بات ہے؟ ہمیں ڈر ہے ابا زیادہ دیر نہ ہو جائے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. شہباز نے پہلے سے سوچے ہوئے منصوبے کے تحت کہا. وہ اپنے سادہ لو باپ کی عادت کو جانتا تھا. اگر کوئی ایسی جذباتی بات کر کے انہیں آمادہ کیا جا سکا تب پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ کسی بھی قیمت پر قبر کشائی نہیں کرنے دیں گے. باپ سوالیہ نگاہوں سے شہباز کو دیکھ رہا تھا. تب شہباز نے کہا، ابا وہی بچی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، منیزہ نے اس کا نام بھی رکھ لیا. گلاب خان نے کہا. شہباز نے کہا، کیا نام رکھا اس کا؟ منیزہ نے اس کا نام شینا رکھا. اچھا نام ہے. تو ابا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس شہر جا کر اپنے پروفیسر حارث سے ملا. انہیں ساری تفصیل بتائی. ان سے پوچھا کہ 7-8 دن سے قبر میں دفن کسی خاتون کے ہاں اس طرح ولادت ہو سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. ابا، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کو سکتہ ہو گیا ہو. کبھی کبھی اس طرح سکتہ ہو جاتا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے مگر کومے میں چلا جاتا ہے اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ مر چکا ہو. ایسے کسی انسان کا علاج کر کے اس کی سانسیں بحال کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر وہ مر گئی ہوتی تو اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوتی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کا سکتہ ٹوٹ جائے اور وہ زندگی سے خادو بیٹھے، اس کی لاش کو قبر سے نکال لینا چاہیے. وہ اسے طبی امداد دے کر اس کی زندگی بحال کر سکتے ہیں. بڑا ہی بھرپور وار تھا گلاب خان پر. بھلا کسی زندہ وجود کو قبر میں رہنے کی کیا گنجائش تھی؟ وہ بدحاسی سے بولا، ارے بیٹا تو جلدی کر، میں کدال پھاوڑے لے کر آتا ہوں اور ان دونوں کی بھی مدد کرتا ہوں.
ابا نہیں رہنے دو، پہلے ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، پھر بعد میں انہیں موبائل فون پر بلا لوں گا اور ہم لاش لے جائیں گے۔ چل بیٹا چل، جلدی کر، تو قبر کے پاس چل اور یہ کوٹ اور پینٹ اتار لے، اس میں بندہ محنت کا کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ابا، آپ کدال اور پھاولا لے آؤ۔ اماں اور منیزہ کو میری آمد کے بارے میں نہ بتانا، ورنہ وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالیں گی۔ آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اب جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو یہ کام بہت جلدی ہو جانا چاہیے، ایک لمحہ ہماری غفلت کہیں ہمارے لیے نقصان دہ نہ بن جائے۔ سادہ لوگ گلاب خان دوڑا ہوا اندر چلا گیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنے اوزار اٹھا لایا۔ ادھر شہباز خان نے کوٹ اتار کر ایک طرف ڈالا اور دوبارہ اس قبر کو کھودنے کے لیے تیار ہوا۔ باپ بیٹے نے مل کر قبر کھولی، گلاب خان نے اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھا اور شہباز نے چہرے پر ماسک لگا لیا۔ دونوں ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام کرنے لگے، لیکن جب قبر کی سلے ہٹی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ قبر میں ذرا برابر بدبو نہ تھی، کفن بالکل صاف تھا، بس ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی کفن اوڑے سو رہا ہو۔ بڑی ہمت اور محنت کے ساتھ شہباز نے باپ کے ساتھ مل کر وہ لاش نکالی، اسے احترام کے ساتھ قبر کے ساتھ رکھا۔ شہباز کی نگاہ اس دیوار پر پڑی جہاں سے اس رات وہ لوگ کود کر بھاگے تھے۔ یہ جگہ بہت بہتر تھی۔ شہباز نے موبائل فون نکالا اور اقبال اور پروفیسر حارث کو اس دیوار کے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا، اس وقت تک وہاں بیٹھا رہا جب تک کہ پروفیسر کی گاڑی یعنی وہ ایمبولینس اس دیوار کے پاس آ کر کھڑی نہ ہوئی۔ اقبال بھی کود کر آیا اور دونوں لاش کے پاس پہنچ گئے۔ اقبال نے گلاب خان کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ ارے بیٹا جیتے رہو، تم لوگ جلدی سے اپنا کام کرو، میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ سنو، مجھے جلدی سے بتانا اس بارے میں۔ تم فکر ہی مت کرو ابا، میں بہت جلد تمہیں ساری صورتحال بتاؤں گا۔ اور ہاں ایک بات سنو، اس قبر کو برابر کرنا، ایسی ہی کر دینا جیسے یہ تھی، اسے کھلی مت چھوڑنا۔ نہ بیٹا نہ، یہ تو مانت ہے جب تک تم لوگ مجھے اطلاع نہیں دو گے کہ وہ بیچاری زندہ ہے یا مر گئی، میں یہ قبر کسی اور کو نہیں دوں گا۔ سلے رکھ کر اسے برابر کیے دیتا ہوں تاکہ جس کی امانت ہے اس کے لیے محفوظ رہے۔ اور ابا، اماں اور منیزہ کو اس بارے میں مت بتانا۔ نہیں بتاؤں گا، بگڑے گی دونوں کی دونوں۔ لاش کو پوری حفاظت کے ساتھ ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ ڈاکٹر حارث نے خود اس سلسلے میں بھرپور مدد کی اور پھر وہ لوگ پرک رفتاری سے اسے لے کر چل پڑے۔ ڈاکٹر حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے ابا نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ جناب عالی، میں نے انہیں ایک فرضی کہانی سنائی۔ وہ کیا کہانی؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک چیز ہوتی ہے سکتہ، کسی حادثے کی بنا پر انسان سکتے میں آتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یورپ سکتے میں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پروفیسر یہی جائزہ لینے کے لیے اسے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اگر وہ سکتے کے عالم میں ہے تو اسے بحال کیا جا سکے۔ ڈاکٹر حارث کا چہرہ سرخ ہوا، انہوں نے شہباز کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ کہتے ہو کہ یہ بات تم نے مذاق میں کہہ دی؟ میرا مطلب ہے یوں ہی مذاق میں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ شہباز، تمہارے یہ لفظ 1000% درست ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسی کوئی ماں سکتے کے عالم میں چلی جائے تو اس کا جسمانی عمل جاری رہتا ہے، بظاہر وہ مردہ محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی کو سکتہ ہوا، وہ لوگوں کو اسے مردہ سمجھ کر دفن تو کر دیا، بس اتنا سا فرق ہے کہ قبر میں داخل ہونے کے بعد آکسیجن نہ ملنے سے اس میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انسان زندہ قبر سے برآمد ہو گیا، لیکن وہ مفروضہ کہانیوں کی شکل میں سامنے آئے ہیں، مگر کوئی ٹھوس ثبوت کبھی مل نہ سکا۔ پھر بھی ایک تجزیہ ہے جو ہم ضرور کریں گے۔ ڈرائیور، رفتار تیز کرو۔ ڈاکٹر حارث بہت زیادہ بے چین نظر آ رہے تھے، انہوں نے بار بار ڈرائیور کو ایمبولینس کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی اور اس کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر لاش کو اس بڑی تجربے گاہ میں منتقل کیا گیا جہاں لاتعداد حیران کن تجربات ہوا کرتے۔ انہوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ مصروف کیا، صرف 2 نفسیں طلب کی جس کے ثبوت دوسری ذمہ داری کی گئی، اور اس کے بعد وہ مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر حارث جو کہ ہاسپٹل کے بہت بڑے سرجن تھے، اس لیے ان کے معاملات میں کسی نے کوئی مداخلت نہ کی۔ وہ مختلف طریقوں سے اس انسانی جسم پر عمل کرنے لگے۔ وہ عورت بے پناہ خوبصورت تھی، اس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جسم میں ابھی تک سرخی موجود تھی اور وہ سفیدی اور نلاحت پیدا نہیں ہوئی تھی جو بے جان جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن پر انجیکشن دیتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ بھی عمل کیا اور پھر اس کے چہرے پر آکسیجن لگا دی۔ اس کے بعد وہ گھڑی میں وقت دیکھ کر انتظار کرنے لگے۔ اقبال اور شہباز کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ ان کی زندگی کا انوکھا ترین تجربہ تھا۔ اور اس وقت اقبال کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی جب اس نے اس انسانی جسم میں سانسوں کی جنبش دیکھی۔ آہستہ آہستہ اس کے سینے میں تحریک پیدا ہوتی جا رہی